अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है नरगिस। ये चौथी जमात के लिए है और ये इसका न्यू एडिशन है। इसमें जो आज हम करेंगे वो है सबक नंबर 23 और इसका नाम है काजी जी का अचार। तो वो जो मैं पढ़ती हूँ तो बच्चे इसके साथ साथ पढ़ें। सलीम बहुत ज़हीन लड़का था। वो पढ़ाई में अव्वल आता था और खेलों में भी तमगे लेकर आता। यही हाल उसकी बहन नजमा का था। वो हर इम्तिहान में सबसे ज्यादा नंबर लेती और कढ़ाई बुनाई और खुशखती के सारे मुकाबलों में अव्वल आती। दोनों भाई बहन मिलजुल कर रहते और एक दूसरे का काम में हंसी खुशी हाथ बटाते। सलीम को सुबह सवेरे मंडी जाकर फल और सब्जियां खरीदने का शौक था। उसे अच्छे फलों और सब्जियों की पहचान भी खूब थी। नजमा उन फलों और सब्जियों को इस खूबसूरती से काटती, तराशती और सजाती कि वो आंखों को भली लगती। कई मरतबा वो फलों और सब्जियों से ऐसी शक्लें और नमूने बनाती कि सब हैरान रह जाते। वो दोनों हर चीज में कफायतशारी से काम लेते, अपने जेब खर्च से पैसे बचाते और जरूरत पड़ने पर अपने वालदैन की मदद करते, कभी कोई चीज जाया ना करते। इनके वालदैन अपने होनहार बच्चों की इस आदत से बहुत खुश थे। वो अक्सर कहा करते थे कि एक मसरूफियत 100 बलाओं को टालती है। वो अपने बच्चों को कफायतशारी का सबक भी देते। कहते, जितना खाना हो उतना ही प्लेट में निकालो, कोई चीज जरूरत से ज्यादा ना खरीदो। वो दोनों माँ बाप से कभी बेजा फरमाइश भी नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके माँ बाप घर का खर्च मुश्किल से चलाते हैं। नजमा और सलीम पढ़ाई के वक्त खूब पढ़ते और खेल के वक्त खेलते। दोनों बच्चे कभी कभी अपने वालिद की दुकान पर जाते तो दुकान की मुख्तलिफ चीजों को इस खूबसूरती से सजाते कि अब्बा और गाहक दोनों खुश रहते। मोहल्ले और पड़ोस वाले भी सलीम और नजमा की तारीफ करते। पड़ोस के काजी जी और उनकी बेगम कभी कभी उनके लिए बहुत उम्दा तोहफे भेजते थे। वो जब कभी अपने घर में अचार डालते या मुरब्बा बनाते तो बोतल भरकर अनवर साहब को जरूर दे जाते। उन्हें मालूम था कि उनके पूरे घराने को अच्छे अचार, चटनियां और मुरब्बे बहुत पसंद हैं। आम का अचार हो या मुरब्बा, खजूर की चटनी हो या खुबानी का मुरब्बा, अनवर साहब और उनका पूरा घराना ये सब कुछ इतने शौक से खाता कि काजी जी की बीवी कहती, बस जी, आप लोगों को खाते देखकर हमारी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। उनकी ये बात सुनकर एक रोज सलीम और नजमा की वालदा बोली, सुनिए, आप लोग बहुत अच्छा अचार और मुरब्बा तैयार करते हैं। अगर ये चीजें बाजार में फरोख्त की जाएं तो क्या ख्याल है? ये सुनते ही अनवर साहब बोले, क्या मतलब? यानी ये नेमत आम लोगों को बेची जाए, हम देखते रह जाएं और दुनिया खाए? उनकी इस बात पर हर एक हंसा। सलीम तो हंसते हंसते दोहरा हो गया। नजमा बोली, अरे अब्बा जान, पहले सारा अचार आपके सामने रख दिया जाएगा, आप उसमें से जी भरकर अपना हिस्सा निकाल लीजिएगा। इसके बाद जो थोड़ा बचेगा वो गरीब गाहकों के हिस्से में आएगा। ये तय हो गया कि काजी जी और इनकी बेगम के तैयार किए हुए अचार और मुरब्बे बाजार में बिका करेंगे। मगर अब काजी जी ने अपनी एक मुश्किल बयान की, साहब आपको तो मालूम है अब हम दोनों बूढ़े हो गए हैं और ये काम बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते। जरा सोचिए, सब्जी मंडी जाना और बोझ उठा कर लाना, फिर इतने बहुत से फलों को काटना तराशना कुछ आसान नहीं। ये सुनकर नजमा और सलीम ने एक दूसरे की आंखों में देखा और दोनों तकरीबन एक साथ बोले, हम किस दिन काम आएंगे? नजमा ने कहा, हमारी छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, अपने फारग वक्त में हम आपका हाथ बटा सकते हैं। सलीम ने कहा, सब्जी मंडी का काम तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, ऐसे उम्दा फल और ऐसी अच्छी सब्जियां लाकर दूंगा कि आप भी याद करेंगे। नजमा बोली, और इन चीजों को काटने का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, लीमू और कैरियां काटने की तो मैं माहिर हूँ। काजी साहब बोले, हाँ बेटी, ये बात मुझसे बढ़कर कौन जानता है, लेकिन तुम्हारी तालीम पहले आती है। सलीम ने कहा, हम आपसे जो अचार और मुरब्बे बनाना सीखेंगे वो भी तो एक तरह की तालीम है। ये हुनर तमाम उम्र काम आएगा। सलीम की ये बात सुनकर सब खुश हुए और आम का अचार डालने का फैसला कर लिया गया। कुदरत को शायद इसी फैसले का इंतजार था। दूसरे या तीसरे ही दिन जोर की आंधी आई और दरख्तों से इतने बहुत से कच्चे आम गिरे कि बाजार में उनके अंबार लग गए और आमों के दाम भी कम हो गए। अनवर साहब ने सलीम से कहा, लो भाई, मौका अच्छा है, बाजार जाओ और देखभाल कर अच्छी अच्छी कैरियां ले आओ। काजी साहब से कहते हैं कि अल्लाह ताला का नाम लेकर काम शुरू करें। नजमा की अम्मी बोली, जरा अच्छी तरह सोच लीजिए, काजी जी ने अचार का कारोबार शुरू किया
تو دنیا والے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں بنائیں گے۔ نجمہ نے بڑی سمجھداری کی بات کہی، وہ بولی جو محنت کر کے حلال روزی کھاتا ہے وہ پھر دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگلے ہی دن سبزی منڈی سے بہت عمدہ کچے آم آ گئے۔ نجمہ نے آم کاٹنے شروع کیے تو سب نے کہا احتیاط سے، دھیان سے، ہاتھ نہ کاٹ لینا۔ سلیم کاغذ قلم لے آیا تاکہ قاضی جی سے پوچھ کر اچار میں پڑنے والے مسالوں کے نام لکھ لے۔ سلیم اپنے پرانے جاننے والے پنساری سے مسالے خریدنے چلا گیا۔ نجمہ نے دھلے ہوئے کچے آموں کی چار چار پھانکیں اس طرح کاٹنی شروع کی کہ وہ ڈنٹل کے پاس سے جڑی رہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے نجمہ نے ساری گٹھلیاں نکال کر الگ کی اور تراشے ہوئے آم چادر پر پھیلا دیے۔ اتنی دیر میں سلیم سارے مسالے لے آیا۔ قاضی صاحب نے میتھی کے بیج تو ثابت رہنے دیے اور باقی مسالے یعنی رائی، کلونجی، سونف اور لال مرچ بڑی مہارت سے کوٹ ڈالے۔ ہلدی پہلے ہی پسی ہوئی آئی تھی۔ اب سب نے مل کر ان کوٹے ہوئے مسالوں میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل ملا کر ان کا ملیدہ بنا لیا۔ پھر یہ سارا مسالہ آموں کے اندر بھر دیا گیا۔ گھر میں بہت سے چینی کے مرتبان تھے۔ اب یہ سارے مسالہ بھرے آم مرتبانوں کے اندر بھر کر دھوپ میں رکھ دیے گئے اور مرتبان کے منہ پر کپڑا باندھ دیا گیا۔ دھوپ تیز تھی، 3 دنوں میں آموں کا سارا پانی سوکھ گیا۔ چوتھے دن قاضی جی نے مرتبانوں میں سرسوں کا تیل ڈالا، اتنا تیل کہ آم اس میں ڈوب گئے۔ اب دھوم مچی کے 1 ہفتے بعد مرتبان کھلیں گے۔ ہر ایک انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ انور صاحب کی دکان کے گاہک بھی پوچھنے لگے کہ اچار کب کھلے گا۔ پورے 1 ہفتے بعد مرتبان کھلنے کا وقت آ پہنچا۔ بسم اللہ کہہ کر اب جو مرتبان کھولے گئے تو ان میں سے سنہری رنگت کا مہکتا ہوا اچار نکلا۔ وہ دیکھنے ہی میں اتنا اچھا تھا کہ انور صاحب نے اعلان کر دیا، بس صاحب یہ اچار کسی دکان وکان میں نہیں رکھا جائے گا، یہ سب میرا ہوگا۔ سب خوشی خوشی اچار بوتلوں میں بھرنے لگے۔ اگلی ہی صبح انور صاحب کی دکان پر نجمہ کا بنایا ہوا پوسٹر لگ گیا، قاضی صاحب کا اچار آ گیا ہے۔ قاضی صاحب بیچارے احتجاج کرتے رہ گئے، یہ اچار میرا نہیں آم کا ہے۔ لیکن انور صاحب اڑ گئے، نہیں صاحب یہ اچار اسی نام سے فروخت ہوگا۔ اور یہی ہوا، شہر میں قاضی صاحب کے اچار کی دھوم مچ گئی۔ اب یہ دیکھیں قاضی صاحب کا اچار آ گیا ہے، پوسٹر لگا ہوا ہے، یہ قاضی صاحب کا اچار پڑا ہے اور نرخ نامہ یعنی کہ کس ریٹ میں کیا چیز ملے گی برائے اشیاء خرد و نوش، کھانے والی چیزوں کے جو ریٹس ہیں۔ دال مسور 165 روپے کلو، دال چنا 112 روپے کلو اور 190 روپے کلو۔ تو اس میں کوئی فرق ہوتا ہوگا کوالٹی میں، اس لیے انہوں نے 2 ریٹس دیے ہیں۔ آٹا 69 روپے کلو، 69 چینی 90 روپے کلو، سرخ مرچ ثابت 205 روپے کلو، بناسپتی گھی 250 روپے کلو، کوکنگ آئل 295 روپے کلو۔ جانیے اور سمجھیے بچوں، آپ نے دکانوں پر لگی قیمتوں کی فہرستیں تو دیکھی ہی ہوں گی۔ ان پر لکھے ہوئے ان الفاظ کا مطلب یہ ہے، اشیاء خرد و نوش کے معنی ہیں کھانے پینے کی چیزیں، نرخ نامہ کا مطلب ہے بازار کے بھاؤ کی فہرست۔ چلے اب ہم اس میں ایک خاص الفاظ کرتے ہیں۔ پہلا ہے کفایت شاری، اس کا مطلب ہوتا ہے بچت کرنا۔ ہونہار، لائق فائق ذہین۔ انبار یعنی کہ ڈھیر۔ مرتبان، چینی یا مٹی کا برتن جس میں مربع یا اچار رکھا جاتا ہے۔ احتجاج، ناراضگی کا اظہار۔ زبانی سوالات، اگر کچھ لوگوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو آپ کیا کریں گے؟ تو اگر آپ کسی کو بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جیسے کسی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بزرگ سڑک کے کنارے ہے اور وہ آپ سڑک پار کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کا سامان اٹھا کے یا ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو سڑک پار کرا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کلاس فیلوز اپنی جو ہیں اپنی ساتھیوں کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی پڑھائی میں ان کو ہیلپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے بچوں کو آپ پڑھا سکتے ہیں، اس طرح کی مدد دے سکتے ہیں۔ جو کوئی آپ سے مدد کا درخواست کرے تو آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ پڑوسیوں میں سے اگر کوئی ایسی فیملی ہے جو بزرگ ہیں زیادہ اور چھوٹے بچے نہیں ہیں، جو وہ باہر سے ان کو چیز لا کے دیں، کچھ خرید کے دے دیں، مطلب آپ کے پاس کی دکانوں میں سے ہی ہو چاہے دور سے نہ ہو،
تو آپ ان کو ایسی چھوٹی موٹی چیزیں اپنے ہی پاس کے گھر کے پاس جو دکانیں ہیں اسے لا کے دے سکتے ہیں. اس طرح چھوٹی موٹی جو ہے ہیلپ آپ کر سکتے ہیں دوسروں کی. کیا آپ نے کبھی کسی کام میں کسی کی مدد کی ہے؟ کیسے؟ آپ بچے بتائیں کہ اگر انہوں نے ایسا کوئی بھی کام جو اپنی پڑوسیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ایون آپ اپنی ماں کی بھی مدد کر سکتے ہیں. تو آپ کی امی اگر آپ کو کہیں کہ برتن آپ ان کے ساتھ سمیٹ دیں، یا گھر کی جو وہ مختلف جگہوں سے چیزیں اٹھانا، ان کو سیٹل کرنا، ڈسٹنگ کرنا، اس طرح چھوٹے موٹے کام جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ بوجھ نہیں بنتے یا بہت زیادہ آپ کی محنت نہیں لگتی، لیکن تھوڑا سے ہیلپ کرنے سے اگلے بندے کو فائدہ ہوتا ہے، ٹائم کی بچت اور جسمانی جو ان کی مشقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے آپ کی تھوڑی سی ہیلپ سے. تو کرنی چاہیے. تو مشق میں سب سے پہلے پڑھیے درست سبق کی درست تلفظ سے بلند خوانی کیجیے. ہر طالب علم باری باری چند سطور پڑھے. خاص الفاظ سبق میں دیے گئے خاص الفاظ کے معنی کتاب میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر کاپی میں نقل کیجیے. ابھی بتا دیا، آپ لکھ لیں. اگلے صفحے پر ہے معروضی سوالات. درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے. پہلا ہے سلیم بہت ذہین لڑکا تھا، تو اس کو کلر کر کے آپ یہاں پہ ذہین لکھ دیں گے. دوسرے نمبر پہ ہے سلیم اور نجمہ کے والدین ان کی عادتوں سے بہت خوش تھے، تو اس کو کلر کر کے یہاں پہ لکھ دیں گے. سلیم اور نجمہ پڑھائی میں، تو یہاں پہ اس کو کلر کریں. پڑھائی کے وقت خوب پڑھتے اور کھیل کے وقت کھیلتے، تو اس کو کلر کر کے یہاں پہ لکھتے پڑھائی کو. نجمہ لیموں اور کیریاں کاٹنے کی ماہر تھی، تو یہ ادھر سے اس کو کلر کر کے ماہر یہاں پہ لکھ دیں گے. اگلی ہی صبح سبزی منڈی سے، یہ سبزی منڈی کو کلر کریں اور یہاں پہ لکھ دیں سے بہت عمدہ کچے آم آ گئے. اور اگلا ہے چھٹا، دکان پر لگے نرخ نامے میں چینی کی قیمت 90 روپے کلو، یہ اس کو کلر کریں 90 اور روپے کلو ہے. آگے ہے خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے. سب سے پہلے میں آئے گا سلیم پڑھائی میں اول آتا تھا، تو یہاں پہ سلیم آئے گا. دوسرے میں آ جائیں تو نجمہ کڑھائی بنائی اور خوش خطی کے مقابلے میں اول آتی. اگلا ہے محلے اور پڑوس والے سب سلیم اور نجمہ کی تعریف کرتے تھے. اگلا ہے سارے مسالے اور عام مرتبانوں کے اندر بھر کر دھوپ میں رکھ دیے گئے، تو یہاں پہ دھوپ آئے گا. اور پھر اگلا ہے انور صاحب کی دکان پر نجمہ کا بنایا ہوا پوسٹر لگ گیا، تو یہاں پہ انور صاحب آئے گا. اگلا ہے جی خوش خطی. سبق کا آخری اقتباس کاپی میں خوش خط لکھیے. نیچے دی گئی عبارت میں درست طریقے سے نقطے لگائیے. پاکستان کا، تو یہ اب یہاں پہ اس کو پہلے لگانا ہے ٹریسنگ میں لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے نقطے لگانے ہیں. 3 پے کے، پھر سین ہوتا ہے، پھر تے کے 2 نقطے لگنے ہیں. نون کا انہوں نے لگایا ہوا ہے کا گوشہ گوشہ، تو یہاں پہ 3 نقطے آنے ہیں شین کے، پھر ادھر 3 نقطے شین کے، گوشہ گوشہ اللہ تعالی. یہاں پہ تے کے 2 آنے ہیں نقطے، اور کی بے شمار، ادھر شین کے 3 نقطے آنے، اور نعمتوں کے تے کے 2 نقطے آنے یہاں پہ سے مالا مال ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح نیچے بھی دوبارہ لکھ لینا ہے سیلف رائٹ میں. سوال جواب، سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے. سلیم اور نجمہ میں سے کسی ایک کے کردار کی خصوصیات تحریر کیجیے. تو سب سے پہلے تو یہ بچے جو ہیں بہت ذہین اور ہونہار تھے، نہ صرف پڑھائی میں، جب پڑھائی کے وقت میں پڑھائی کرتے ہیں اور کھیل کے وقت کھیلتے ہیں. اور دوسرا وہ اپنے گھر کفایت شعری سے وہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، جو جیب خرچ ملتا ہے، اور جب وہ ان میں سے کچھ بچ جاتا ہے تو اس کو اپنے پیرنٹس کی ہیلپ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو اب نجمہ یا سلیم میں سے کسی ایک کے کردار کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو سلیم کی جو تھا وہ باہر سے سبزی منڈی سے اچھی سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ اس کو خریدنے آتے تھے، وہ ان کو لے کے گھر آتا تھا، تو اس سے ان کو سبزی منڈی سے خریدنے کی وجہ سے کچھ پیسوں کی بچت ہو جاتی ہوگی. تو اس طرح وہ باہر کی وہ جو مدد کرتا تھا. اور نجمہ کے بارے میں اگر آپ لکھیں گے تو ان کا وہ کڑھائی بنائی اور خوش خطی میں خوبصورت لکھائی کا وہ مالک تھی. تو اسی طرح وہ سبزیوں اور پھلوں کو بہت اچھے اور خوبصورتی سے تراشتی خراشتی تھی.
جس کی وجہ سے وہ پھل اور خوبصورت لگتے تھے. تو اس نے کیسے مدد کی کہ وہ اس نے آم کا جو اچار کے لیے بہت اچھے سے وہ کیریاں کاٹ کے ان کو دی. ٹھیک ہے. اسی طرح آ جائے سبق کا مرکزی خیال تحریر کیجئے. تو سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمیں کفایت شعاری کے ساتھ ساتھ محنت سے کام کرنا چاہیے. تیسرے نمبر پہ ہے کفایت شعاری کا مطلب کیا ہے. تو کفایت شعاری کا مطلب یہ ہے بچت کرنا یا کم خرچ میں گزارا کرنا، یعنی بہت زیادہ فضول جگہوں پہ پیسے ضائع نہ کرنا. اگلا ہے نجمہ اور سلیم نے اچار بنانے میں قاضی جی کی کس طرح مدد کی. تو اچار کی تیاری میں نجمہ اور سلیم نے قاضی صاحب کی اس طرح مدد کی کہ نجمہ نے دھلے ہوئے کچے آموں کی 4 پھانکیں اس طرح سے کاٹ کر گٹھلیاں نکالی اور پھر ان کو تراش کے آموں کو چادر پر پھیلا دیا. اور سلیم نے سب سے پہلے تو جا کر سبزی منڈی سے ان کو پھل یعنی کیریاں لا کے دی، اور پھر اس کے بعد وہ کاغذ پر پوچھ کر سارے مسالے پنساری کی دکان سے خرید کر لایا. تو اسی طرح پھر جب تیار ہو گیا اچار تو نجمہ نے ایک پوسٹر بنا کر دیا جس پہ قاضی جی کا اچار لکھ کر دکان کے باہر لٹکا دیا گیا. نمبر 5واں ہے اپنا جائزہ لیجئے اور کم از کم 2 ایسے کام لکھیے جو آپ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. تو اس عمر کے بچے تو اسی طرح کے کام بہتر انداز میں کر سکتے ہیں کہ باہر سے جا کے کوئی چیز لے کے آئے، خرید کے لے آئے اپنے گھر میں، یا اپنی مدر کو گھر کے کاموں میں ہیلپ دے سکیں کہ گھر میں اپنے کمرے کو صاف ستھرا رکھیں، ان کی جو پھیلاوا ہے اس کو سمیٹنے میں ہیلپ کریں. اسی طرح کوئی تھوڑی بہت چیزیں جو ہے برتن وغیرہ وہ سیٹل کرنے میں لانے، کچن سے لانے اور سیٹ کرنے اور پھر واپس کچن میں لے جانے میں ہیلپ کریں. دھو بھی سکتے ہیں اس عمر کے بچے کہ اگر بہت زیادہ بڑے برتن نہ ہو، تھوڑے بہت جیسے اپنی پلیٹ یا اپنا چمچ اور اپنا کپ وہ دھو سکتے ہیں. تو اس طرح کے جو ہیں وہ کام آپ بتا سکتے ہیں. یا گھر میں اگر آپ گھر میں اپنی مدر کی یا باہر آپ اپنے فادر کے ساتھ ان کی دکان پہ جا کے کوئی ہیلپ کرتے ہیں تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں. دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے. سب سے پہلے ہے ہاتھ بٹانا. بچوں کو بڑوں کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے. فرمائش، پاس ہونے پر علی نے اپنے ابو سے تحفے کی فرمائش کی. اگلا ہے کبھی کبھی میں اپنے دوستوں سے ملنے ان کے گھر جایا کرتی ہوں. تحائف، تو آپس میں تحائف کا تبادلہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے. مرتبان، شیشے کے مرتبان میں اچار خوبصورت یا آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، جو بھی آپ لکھنا چاہیں. آگے ہے قواعد، مرکب جملے. جب 2 یا 2 سے زیادہ جملے مل کر ایک مفہوم یا خیال ظاہر کریں تو وہ مرکب جملہ کہلاتا ہے. 2 جملوں کو ملا کر ایک مرکب جملہ بنانے کے لیے اور پھر مگر، کیونکہ اور اسی طرح کے حروف ربط استعمال کیے جاتے ہیں. مثال، سورج صبح کو نکلتا اور شام کو غروب ہوتا ہے. نمبر 6، اپنی کاپی میں 4 مرکب جملے تحریر کیجئے. تو اس میں سے آپ لکھ لیں. پہلا، میلے میں لوگوں کی چہل پہل اور گہما گہمی نظر آ رہی تھی. دوسرا لکھ لیں، علی صفائی کا بہت خیال رکھتا تھا مگر پھر بھی بیمار پڑ گیا. ٹھیک ہے. تیسرا ہے، عید کے دن ہم سب پہلے دادا دادی کے گھر گئے پھر خالہ کے گھر بھی گئے. اگلا چوتھا لکھ لیں، آج ابو دفتر نہیں جا رہے کیونکہ باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے. اسی طرح آپ ایک اور جملہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ تربوز باہر سے بہت سخت لیکن کی جگہ مگر اندر سے نرم ہوتا ہے. اگلے صفحے پہ آ جائیں تو مترادف اور متضاد کا فرق. 7واں، مترادف اور متضاد الفاظ کے جوڑے درست کالم میں لکھیے. اب یہ لکھے ہوئے ہیں. ان میں مترادف ہوتا ہے جن کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، متضاد ہوتا ہے جن کا ایک دوسرے سے بالکل مختلف مطلب ہوتا ہے. جیسے سیاہ، کالا، یہ ایک ہی جیسی بات ہے تو یہاں پہ مترادف میں آئے گا. ٹھیک ہے. اگلا ہے شب اور رات، یہ دونوں بھی سیم چیز ہیں تو یہ یہیں پہ آئیں گے اس کے نیچے. اسی طرح خاص اور عام، یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف چیز ہیں تو یہ متضاد ہیں تو یہ یہاں پہ آئیں گے.
اسی طرح کمزور اور طاقتور ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، تو یہ بھی متضاد میں آئیں گے۔ طیارہ اور ہوائی جہاز سیم چیز ہے، تو اس لیے یہ یہاں پہ آئے گا طیارہ اور ہوائی جہاز۔ اسی طرح عقل مند اور بیوقوف بالکل مختلف چیز ہے، تو وہ یہ متضاد میں آئے گا۔ آگے آ جائیں، املا کی درستی، خط کشید الفاظ میں زے کی جگہ زوئے استعمال کر کے درست جملے اپنی کاپی میں لکھیے۔ جیسے غلاظت سے بیماریاں پھیلتی ہیں، تو یہاں پہ یہ زے کی جگہ زوئے آئے گا، غلاظت صحیح لفظ ہوتا ہے زوئے کے ساتھ۔ آگے ہے، چیل کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، تو یہ زے کی جگہ یہاں پہ یہ زوئے یوز ہوتا ہے، نظر۔ اسی طرح 23 مارچ کو پاک فضائیہ کے جہازوں کا مظاہرہ، تو یہاں پہ بھی زوئے اور الف مظاہرہ، بہت خوبصورت تھا۔ گفتگو سے اچھے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی زے کی جگہ زوئے آئے گا، الف ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ صحیح الفاظ اس طرح ہو جاتے ہیں۔ سرگرمی، کسی کھانے، چٹنی یا مربع بنانے کی ترکیب لکھیے اور اس کا پوسٹر بھی بنائیے۔ اپنے گھر سے بجلی، پانی یا گیس کا بل لائیے، اپنی معلم یا معلمہ یا معلم سے مدد لے کر پڑھیے، گروہ میں تبادلہ خیال کیجیے، ہم بجلی، پانی اور گیس کی بچت کس طرح کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ چٹنی یا مربع بنانے کی جو ترکیب ہے آپ انٹرنیٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو جو ایک فروٹ کی ضرورت ہے، چینی ہے، اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا مرچ جاتی ہے، سرخ مرچ، پھر ان کو پکانے کی ترکیب، وہ سارا کچھ آپ بڑی آسانی سے انٹرنیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کی وہ تصویر بنائیے گا، پوسٹر بنائیے گا، جیسے اس نے بچی نے بنایا تھا قاضی جی کا اچار۔ اسی طرح ہے، گھر سے یہ جو بل پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بل جب بچے پڑھتے ہیں تو کل کلا کو جب انہوں نے بڑے ہونا ہے تو ان کو پتہ چلے گا کہ بل جو ہے ان کو کیسے ریڈنگ ہوتی ہے، کہاں پہ جو ہم نے پیسے پے کرنے ہیں، اور کون سے جو ہمیں ڈیٹ کے اندر اندر پے کرنی ہے، اور جو تاریخ گزر جاتی ہے اس کے بعد کتنے پیسے اس میں اور ایڈ کر کے پھر کس طرح اس کا سرچارج جو وہ ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ جب سمجھ پائیں گے تو وہ کل کلا کو جب ضرورت پڑے گی ان کو فیوچر میں، تو وہ بل پڑھنا آسان ہوگا۔ اور دوسرا، اس طرح ان کو گھر میں موجود جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں جیسے بجلی، گیس وغیرہ، ان کا پتہ چلے گا کہ کتنا زیادہ استعمال ہے، ان میں بچت کے لیے وہ بڑوں کی پھر وہ مدد بھی کر سکتے ہیں، کہ جیسے کسی کمرے میں موجود نہیں ہے یا اٹھ کر جا رہے تو جاتے ہوئے پنکھا اور جو ہے لائٹ کو بند کر دیں۔ اسی طرح اگر کہیں چولہا جل رہا ہے تو آپ اس کو بند کریں، کہیں پانی چل رہا ہے تو جیسے یوز ہو اس کو فوراً اس کے بعد بند کریں۔ تو ان چیزوں کا بچوں کو بھی پھر تھوڑا سا احساس ہوگا کہ یہ اتنا سارا پیسہ جو ہے اس میں ضائع ہو رہا ہے، تو وہ خود ہی اس کی بچت کے لیے بھی اپنے گھر والوں کی مدد کریں گے۔ تو چلیں، یہاں پہ یہ آخری سبق تھا اس کا، نرگس کا، جو بیچ میں سے سبق رہ گئے ان کو میں اپریل کے سٹارٹ میں دوبارہ سٹارٹ کروں گی۔ شکریہ۔